ایک दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद सिपाहियों के साथ किसी ज़रूरी काम के लिए महल से रवाना हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपका एक माहिर कमांडर और बाकी सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र काफ़ी तवील था। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक कुएँ पर पड़ी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस कुएँ के करीब जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं और पानी पीकर फिर वहाँ से रवाना हो जाएंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस कुएं के करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुजात वाइज सुनने वाले प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। वीडियो में आगे चलने से पहले प्यारे दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सिपाही ने लोटा नीचे लटकाया और पानी का एक लोटा निकाला। सिपाही ने सबसे पहले सुल्तान मुअज़्ज़म को पानी पिलाया और फिर बाकी सिपाहियों को भी पानी पिलाया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इस कुएं के मालिक यानी एक बुज़ुर्ग पर पड़ी, जो इस कुएं के साथ बने हुए एक छोटे से तालाब से पानी डाल रहा था और इसमें बच्चे नहा रहे थे। सुल्तान बड़ा खुश हुआ कि ये बुज़ुर्ग नेकी का काम कर रहा है कि इतनी गर्मी की शिद्दत में इन बच्चों को पानी में नहला रहा है। लेकिन फिर सुल्तान की खुशी हैरानी में तब्दील हो गई, क्योंकि सुल्तान की नज़र थोड़ी देर बाद दोबारा इस बुज़ुर्ग पर पड़ी तो वो बुज़ुर्ग इन बच्चों से इस तालाब में नहाने के बदले 10 सोने के सिक्के एक एक बच्चे से वसूल कर रहा था। ये देखकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वो बुज़ुर्ग इन बच्चों से नहाने के बदले इतना ज़्यादा मुआवजा क्यों ले रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ने लगे तो इतने में वो बुज़ुर्ग वहाँ से रकम लेकर अपने घोड़े पर सवार हुए और रवाना हो गए। लेकिन ये सवाल सुल्तान दिल में लिए जा रहा था कि आखिर वो बुज़ुर्ग इस उम्र में नेकी कमाने के बजाय दौलत की हवस लिए हुए हैं। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि अभी तक मेरी सुल्तनत में मेरी राया के दिल में दौलत की हवस अभी तक मौजूद है। इस बात ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ा परेशान कर दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र तकरीबन 15 दिनों पर मुश्तमिल था। इत्फाक के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र वापसी पर एक बाज़ार से हुआ। सुल्तान ने सिपाहियों से कहा कि हम यहाँ इस बाज़ार में एक बुज़ुर्ग रहता है, हम इसके पास जाकर रुकेंगे, आज रात आराम करेंगे, खाना भी इसके पास खाएंगे और सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाज़ार के कोने में अपने घोड़े बांध दिए और इस बुज़ुर्ग के पास चले गए। वो बुज़ुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुकान के पीछे छुपे तहखाने में ले गया, जहां आरामदेह बिस्तर बिछे हुए थे और सुल्तान के लिए लजीज खानों का एहतमाम किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाने के बाद नमाज़ इशा अदा की और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सफ़र की वजह से थक चुके थे, लिहाजा आप आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए और 3 महाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत के लिए अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी करने लगे। सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज सुबह अदा की और थोड़ी देर सैर व तफरीह के लिए निकल गए। लेकिन जाते वक्त इस बुज़ुर्ग ताजर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म इस बाज़ार में कोई भी नहीं जानता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज रात इस बाज़ार में रुके हुए हैं, लेकिन जब लोग सुबह आपको देखेंगे तो बाज़ार में भीड़ की वजह से आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, लिहाजा आप एक आम आदमी के बेस में सैर के लिए चले जाएं। सुल्तान को इस बुज़ुर्ग की ये तरकीब पसंद आई और सुल्तान ने एक आम आदमी का बेस बदला और सैर व तफरीह के लिए चला गया। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सुबह सवेरे नमाज के बाद मामूल की तरह सैर व तफरीह करते थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम आदमी के बेस में जब सैर व तफरीह करके वापस लौटे तो अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो छोटे छोटे बच्चों को कतार में बैठाकर खाना खिला रहा था। और जब सुल्तान इसके करीब गया तो देखा कि ये वही बुज़ुर्ग था जो इस कुएं पर बच्चों को नहलाने के भी पैसे ले रहा था।
یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ اصل یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے سر نہانے کی 100 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ آخر اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا کہ حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہہ خانے میں چلے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہہ خانے میں چلے گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلے تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار سے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا، اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ غریبوں اور یتیموں کے بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن پھر اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا ہے اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے۔ گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہٰذا سلطان کو اس کو پکڑنے میں بڑا وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور وہ بزرگ بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور وہی بزرگ اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر یہ بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور ہر اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ اور اس آدمی نے کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا، ایک طرف تو معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو، اور اب کہتے ہو کہ اللہ اور میرے درمیان پردہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک تیر پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس تیر کی طرف گیا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوئے اور اس کنویں کی طرف چلے گئے۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان
سلطان وہاں پہنچ گیا۔ سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب جانے دیا۔ اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی ہتھیلی پر ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے، اور اس نے پوچھا کہ شاید یہ سونا کسی جنگل میں چھپاتا ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور جھاڑیوں کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو باندھا اور سامنے کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے سر پر پہنچ گیا اور کہا کہ اب تمہیں میں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو، تب تمہاری جان بخشوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا یہ جان میری ہے کب کہ تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا، اور آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اللہ پر اس کا اتنا یقین ہے، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بزرگ نے کہا تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں سے پانی پیا، تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم ان حوض میں آنے والے بچوں سے 10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات یہ کہ تم نے گاؤں میں چوری کیوں کی، اور جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اس بازار میں بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا، اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کا کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھیں۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا تھا کہ ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں یہ سوچ کر اس کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو کیا تم مجھے اس کے بدلے کیا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تو مجھے اسی وقت خیال آیا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچوں کو وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے، اور وہ بچے بضد اپنے اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا
کہ وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا، یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ بزرگ نے کہا، سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا تھا، اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی تھی، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک سکہ بھی موجود نہیں۔ جب مجھے پتہ چلا تو اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا منافع آیا ہے، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین نے سنی تو دوبارہ حیران ہوا اور کہا کہ میں تمہیں تو بہت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا، بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں کو ان کی دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور ان کے کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دیں، اور ظالم تاجروں کو قاضی صاحب کے نے سزا سنا دی، اور اس طرح سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ دوستو، امید ہے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شجاعت وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔